सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का हाल। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कहाँ आए हैं आप? सच्ची बातें। सच्ची बातों में आए हैं। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सच्ची बातें। सच्ची बातों में आए। पार्क में आए गई? स्टूडियो में आए। स्टूडियो में आए, लेकिन ये हमने आपके लिए एक स्टूडियो बनाया, थोड़ा सा रंग इसका कैसा है, जैसे कोई पार्क हो। तो ये हमने आपके लिए तैयार किया है प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। चूंकि प्रोग्राम लेकर आते हैं तो खूबसूरत सा हम सेट भी बनाते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। क्यों? ताकि बच्चे इसको शौक से देखें। अब अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? तो हमें क्या करना है प्यारे प्यारे बच्चों, आप जो मदनी चैनल देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं सच्ची बातें, अब आपने कहीं जाना नहीं है बल्कि हमारे साथ रहना है, क्योंकि हम करने वाले प्यारी प्यारी बातें हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं 3 सेगमेंट, जिसमें से एक का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम, और ये दूसरा सेगमेंट होता है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी, और तीसरा सेगमेंट हुआ करता है सच्चे नबी की सच्ची बातें। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना पहला सेगमेंट, जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने पहले सेगमेंट में और शुरू करते हैं हम दुरूद पाक की एक फजीलत से। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा। कहाँ लिखा? किताब में। जी किताब में, बुक में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हमने कितनी प्यारी प्यारी फजीलत सुनी ना मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक बुक में, किताब में, कॉपी में लिखते हैं ना, इस्लामियत का काम हो रहा होता है और भी कोई काम होता है, तो उसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के साथ क्या किया जाता है? बाज़ औक़ात स्वाद बनाते हैं छोटा सा, है ना, या सलम लिख देते हैं, स्वाद लाम आइन मीम, या और कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा करना जायज़ ही नहीं है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए तो हमने क्या करना है? पूरा दुरूद पाक लिखना है। नहीं लिखना आता तो? नहीं लिखना आता तो सीख लें, इतना मुश्किल थोड़ी है। इतना सारा कुछ याद कर लेते हैं, इतना कुछ लिखते हैं, पूरा करते नहीं करते, तो एक दुरूद पाक लिखना नहीं सीख सकते, तो छोटा सा लिख ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आ रही है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इतना दुरूद पाक लिख ले, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये लिखें। तो खाली स्वाद नहीं बनाना, ऐसा करना जायज़ नहीं है। जी तो हमें जब भी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम आए तो वहाँ पर हमें पूरा दुरूद पाक लिखना चाहिए। और हमारा सेगमेंट है प्यारे नबी के प्यारे नाम। तो आज जिस नाम के बारे में हम सुन रहे हैं वो हमारे प्यारे नबी का बहुत ही प्यारा प्यारा नाम है कासिम। क्या नाम है? कासिम। जी प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर लिखा हुआ भी देख रहे हैं कासिम, कि किस अंदाज से कासिम लिखा जाता है। पहले आएगा काफ, 2 नुक्तों वाला, फिर आएगा अलिफ आएगा, सीन आएगा, अलिफ, उसके बाद सीन आएगा, स्वाद आएगा, सीन आएगा, और आखिर में तो ऐसे लिखते हैं कासिम। जी कासिम बच्चों का नाम भी होता है। यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, आप तो नाम बता दें अपना। अपना नाम नहीं बताएंगे? क्या नाम है? मोहम्मद शहज़िल। मोहम्मद शहज़िल। जी आपका नाम? मोहम्मद माज़ अत्तारी। मोहम्मद माज़ अत्तारी। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? शेद रोड। माशाअल्लाह। और आप? मोहम्मद मुबश्शिर। मोहम्मद मुबश्शिर कहाँ से आए हैं? सदर से आए। और मोहम्मद अफीफ अत्तारी। मोहम्मद अफीफ अत्तारी हमारे साथ मौजूद हैं। और जो नाम आज हम सुन रहे हैं अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिफाती नाम, वो क्या है प्यारे बच्चों? कासिम। कासिम। जी और कासिम का माना क्या है, अब हमें ये जानना है। तो आइए कासिम का माना जानते हैं। बहुत सारे प्यारे प्यारे हो सकता है कासिम जो बच्चे हैं
وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. تو آئیے آپ کو پیارے بچوں، آپ کو بھی آپ کے نام کا مطلب پتہ چلنے والا ہے. اور قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا. کیا معنی ہے؟ تقسیم کرنے والا. تقسیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ بانٹنا. بانٹنا کیا ہوتا سخاوت کرنا. ہے؟ سخاوت کرنا. دے دینا. دے دینا. دے دینا، ڈیوائڈ کرنا، کوئی چیز بھی تقسیم کرنا. اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سخاوت بھی فرماتے تھے. جو چاہتا تھا وہ مانگتا تھا اور ہمارے پیارے نبی اسے عطا فرمایا کرتے تھے. جی ایک پیاری پیاری حدیث مبارکہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ عطا فرماتا ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں قاسم ہوں، یعنی میں تقسیم کرتا ہوں. تو پیارے بچوں یاد رکھیے گا، اس حدیث مبارکہ کی شرح میں بہت سارے علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ہر چیز کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ. ہر چیز کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اور جو ان نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور ان نعمتوں کو جو تقسیم کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، وہ کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اسی لیے ہمارے پیارے نبی کا ایک نام ہے قاسم. اور قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا. جی علماء کرام فرماتے ہیں کہ مخلوق کو جو کچھ ملتا ہے وہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملتا ہے. چاہے دینی نعمت ہو یا دنیاوی نعمت ہو، جو بھی نعمت ہو سب کچھ عطا اللہ پاک فرماتا ہے اور تقسیم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی، یہ فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے خلیفہ اعظم ہیں. اللہ پاک نے اپنے کرم کے خزانے اور نعمتوں کے دسترخوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں. پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جسے جو چاہیں عطا فرمائیں. پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہوا جس کا نام تھا پیارے نبی کے پیارے نام. اور اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی ہم آ چکے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. اور محمد ہمارے بڑی شان والے. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بہت ہی بڑی ہے. اور ابھی ہم سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات نا. تو آپ کے بچپن کے واقعات میں ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے تھے. پہلے گئے تھے دائے حلیمہ کے ساتھ، پھر وہ واپس دے کر گئی تھی. تو اب آپ کی کون خدمتیں کر رہا تھا؟ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے بچوں عمر ہو گئی 6 سال. کتنی؟ 6 سال. تو 6 سال جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہوئی نا، تو آپ کی جو والدہ ہیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ بنو عدی بن نجار میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے، یا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر گئیں. ٹھیک ہے، جب 6 سال کی آپ کی عمر ہو گئی تو یا تو رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے گئیں یا حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے، کیونکہ حضرت عبداللہ کے انتقال تو ہمارے پیارے نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ام ایمن بھی سفر میں آپ کے ساتھ تھیں. وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں، کون سا نام؟ کون سا گاؤں؟ ابوا یہ نام تھا. ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی. اللہ اکبر. والد صاحب کے پہلے وصال ہو گیا تھا اور ابھی 6 سال ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہے کہ والدہ کا بھی وصال ہو گیا، وہاں پر انتقال ہو گیا اور وہیں پر وہ مدفون ہوئی، یعنی وہیں پر ان کی قبر بنی. اور حضرت بی بی آمنہ کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن جو ساتھ موجود تھیں وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور
پھر آپ حضرت عبد المطلب جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کون ہیں؟ دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہنے لگے۔ جب پھر ابھی 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کا وصال ہو گیا، اور جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 سال کی عمر ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ اپنے چچا کے پاس رہنے لگے۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں ہی کیسی آپ پر آزمائشیں آئیں، کیسی یہ مشکلات آئیں، لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ صبر کیا۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ بچوں پر تھوڑی سی کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اتنا سارا رونے لگتے ہیں۔ اتنا سارا۔ مشکل کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے، کوئی چیز گر گئی، خود ہی گری ہوتی ہے اپنی غفلت سے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ رونا ڈال دیتے ہیں، چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چھوٹی سی مصیبت ہوتی ہے اور رونا بہت بڑا ہوتا ہے، شور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی لگتی لیکن ہوتی وہ چھوٹی ہے، بعد میں سوچتے نا تو وہ چھوٹی لگتی ہے لیکن اس وقت وہ بڑی ہوتی ہے۔ اچھا، اس وقت کیسے بڑی ہو جاتی بات؟ ایسا دعا ہوا شاید، ایسا لگتا ہے۔ اچھا، ایسا لگتا ہے، یعنی یوں کہہ لے کہ جس وقت وہ ہو رہا ہوتی ہے پرابلم، اس وقت لگتا ہے اس سے بڑی تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، مشکل ہی نہیں ہے، پھر بعد میں سوچنے ہیں یہ تو اتنی سی بات تھی ہے۔ تو ہمیں بہرحال صبر کرنا چاہیے ہر مشکل پر۔ اور اسی کے ساتھ چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہم آ چکے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی اور باتیں۔ اس میں ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ تو پھر سنیں جی، تو آئیے سنتے ہیں حدیث مبارکہ۔ ان حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت حکیم بن حزام جو اس کو روایت کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، صحابی رسول، قال فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم قال یا حکیم ان هذا المال خدرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى۔ جی یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا فرمان ہے۔ سنا آپ نے؟ جی سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آیا؟ کیوں؟ ایک لائن عربی ہے، عربی ہے اور عربی ہمیں نہیں آتی، لیکن آنی چاہیے نا بھائی۔ بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں نا، انگلش بھی سیکھتے ہیں، تو عربی بھی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ عربی ہم کہاں سے سیکھیں گے ویسے؟ مدرسۃ المدینہ، عربی سکھاتے ہیں مدرسۃ المدینہ میں؟ کیا سکھاتے ہیں؟ سکھاتے ہیں نا جی قرآن تو سکھاتے قرآن پاک پڑھنا سکھاتے، لیکن عربی ایسی آنی چاہیے کہ ہمیں میننگ سمجھ میں آ جائے اس کی۔ عربی آنی چاہیے نا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان ہے، اور جنت میں آپ کو پتہ ہے کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی بولی جائے گی۔ وہاں جا کے تو خود بخود آ جائے گی، لیکن دنیا میں بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ اب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں اگر عربی سمجھ میں آئے گی تو اس کا ترجمہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا، تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو عربی بھی ہمیں سیکھنی چاہیے، اور عربی ہم سیکھ سکتے ہیں جامعۃ المدینہ میں۔ کہاں سیکھ سکتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ میں۔ عالم کورس کرایا جاتا ہے اور اس میں عربی بھی سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہم نے آپ کو سنائی۔ آئیے اب اس کی ٹرانسلیشن ہم سنتے ہیں، اس کی میننگ سنتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ سے سوال کیا، کچھ مانگا، تو آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ فاعطانی، جو ہم نے سنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ فرماتے میں نے پھر مانگا، میں نے پھر مانگا، میں نے پھر سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے عطا فرمایا، آپ نے پھر سے عطا فرمایا۔ کہتے میں نے پھر تیسری مرتبہ مانگا تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عطا فرمایا۔ کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ کوئی سوال کرتا جاتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں فرماتے تھے بلکہ عطا فرماتے جاتے تھے۔ پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے حکیم یہ مال تر و تازہ اور میٹھا ہے۔ کیسا ہے؟ تر و تازہ اور میٹھا ہے۔ پھر فرمایا جو اسے اچھی نیت سے لے تو اسے اس مال میں برکت دی جاتی ہے۔
اگر اچھی نیت سے کوئی لے رہا ہے تو اس مال کے اندر برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے دل میں لالچ رکھتے ہوئے لے گا تو اسے اس مال میں برکت نہیں دی جاتی۔ اگر لالچ ہے، لالچ سے مال لے رہا ہے تو پھر برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھائے اور پیٹ نہ بھرے، جو کھائے اور پیٹ نہ بھرے۔ اگر اچھی نیت نہیں ہے، لالچ ہے، تو پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے آدمی کھاتا جائے اور پیٹ نہیں بھر رہا۔ برکت میں کیا ہوتا ہے، برکت دے دی گئی تو جس کو کہتے ہیں نا کہ کھانا تھوڑا ہے لیکن وہ بہت سارے افراد کو پورا ہو جاتا ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے، برکت کا مطلب زیادہ ہونا نہیں ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ کھانا بہت سارا ہو جائے گا یا چیز زیادہ ہو جائے گی، بلکہ تھوڑی ہوگی لیکن پوری ہو جائے گی۔ محفل کروائی لوگ زیادہ آ گئے لیکن دیکھ کم تھی تو برکت ہو جاتی ہے خود بخود۔ برکت ہو جاتی ہے، نہیں وہ سب کو پورا پڑ جاتا ہے، تو زیادہ ہونا اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ اور جو لالچی ہوتا ہے، لالچی کی مثال کیسی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھایا لیکن پیٹ نہیں بھر رہا، تو اب کتنا بھی کھاتا جائے تو پیٹ نہیں بھر رہا تو فائدہ نہیں ہوا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ کون سا، برکت والا، دینے والا۔ اوپر والا ہاتھ کون سا ہے، دینے والا، اور نیچے والا کون سا ہاتھ ہوگا، مانگنے والا، لینے والا۔ تو اچھا ہاتھ کون سا ہے، دینے والا، اوپر والا ہے، اوپر والا۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے بنیں کہ ہم دوسروں کو دیں، ہم ایسے نہ بنیں کہ لوگوں سے مانگیں۔ تو دینے والا ہاتھ اچھا ہوا کرتا ہے، جس کو حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا۔ وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ کیا بات ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اب ہمیں کیا سمجھ میں آیا، اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ مال اور مرتبے کی حرص یعنی لالچ دین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، بلکہ اچھی نیت سے لیے گئے مال میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا، لالچ بری بلا ہے۔ بلا ہے۔ دیکھیے کسی نے لالچ لالچ نہیں دیکھی، ہر لالچ بری ہوتی ہے۔ ہر لالچ بری ہوتی ہے۔ کوئی جواب دے گا اس کا، واللہ اعلم، کیا مطلب ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ہر لالچ بری ہوتی ہے، ابھی ہم نے سنا کہ لالچ بری بلا ہے، یعنی لالچ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب سوال کیا آیا ہے جی، کیا ہر لالچ بری ہوتی ہے؟ اس سے پہلے یہ تو رک جائے ایک منٹ کے لیے، پہلے یہ بات تو کر لیں کہ لالچ ہوتی کیا ہے، کیسی ہوتی ہے لالچ، کیسی ہوتی ہے لالچ؟ ساری چیزیں ہم ہی لے لیتے ہیں، پیسے کی لالچ ہو تو سارا پیسہ ہم لے لیں، باقی دوسرے کو کسی کو بھی کچھ نہ نہیں دیں۔ ملے ہیں۔ کہ اس طرح سے ایک چیز بعض اوقات پائی جاتی ہے کہ بڑا بھائی ہے یا چھوٹے بھائی میں ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے، باہر گئے شاپنگ پر تو وہاں پر ایک ہی ہے، یوں سمجھے بیگ ہے، بیگ لینا تھا، اب کیا دونوں کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، یہ والا بیگ میں نہیں لینا ہے، دوسرا بیگ نہیں، اور پھر اس میں آخر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات دونوں بیگ کسی کو بھی نہیں ملتا، کسی کو بھی نہیں ملتا۔ ابو یا امی نہیں دلاتے کہ ایک پہ کیا ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، یہی والا لینا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، چلو ختم، کوئی نہیں لے گا، لڑائی ہوگی، ایک ہی ٹوائے دونوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ یہی والا مجھے چاہیے، تو پھر پتہ کیا چلتا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں ملتا۔ تو لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کیا ہوا ہے کہ کیا ہر لالچ بری ہوتی ہے؟ تو دیکھیں کچھ لالچ بری ہوتی ہے اور کچھ لالچ اچھی ہوتی ہے۔ اچھی لالچ کون سی ہے؟ نیکیوں کی لالچ۔ کون سی لالچ؟ نیکیوں کی لالچ۔ یہ والی لالچ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی ہے نا، ایسے یہ بھی کوئی لالچ ہوتی ہے، ٹرافی تو چاہیے، ٹوائس تو چاہیے، کھلونے تو چاہیے، یہاں بھی گھومنے جانا ہے، یہاں بھی گھومنے جانا ہے، یہ والے کپڑے چاہیے، وہ والے کپڑے چاہیے، یہ والی واچ چاہیے، یہ والے شوز چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن نیکیوں کی لالچ کہ میں بھی یہ نیکیاں کر لوں، میں بھی یہ اچھا کام کر لوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک اچھی لالچ بھی ہے اور وہ ہے نیکیوں کی لالچ۔ علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا نام ہے؟ علامہ شرف الدین نووی۔ کیا نام ہے؟ علامہ شرف الدین نووی۔ شرف الدین، شرف الدین نووی۔ ہاں جی، یہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ پاک کی عبادت میں خوب لالچ کرو۔ کس میں؟ اللہ پاک کی عبادت میں خوب لالچ کرو، اور اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پاک سے مدد مانگو۔ تو ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس بچے کے پاس یہ ٹوائز ہیں اور یہ چیزیں ہیں، مجھے بھی یہ مل جائے، بلکہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ بچہ ہی نمازیں پڑھتا ہے،
یہ بچہ ہے اس کو ماشاءاللہ قرآن پاک اتنا اچھا پڑھنا آتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بعض بچوں میں ہوتی ہے نا کہ یہ دیکھیں یہ اپنے امی ابو کی بات کتنے اچھے انداز سے مانتا ہے، تو مجھے بھی یہ کام کرنے چاہیے. تو یہ والی لالچ بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور یہ اچھی لالچ ہے، یہ اچھی لالچ ہے. چیزوں کی اور مال کی اور پیسوں کی یہ والی لالچ اچھی نہیں ہے، اس سے نقصان بھی ہو جایا کرتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام سچی باتوں کا وقت ختم ہوا. تو پیارے پیارے بچوں آپ یہ پروگرام دیکھیں گے، کڈز مدنی چینل کے پیارے پیارے پروگرام دیکھیں گے تو ہمیں اسی طرح اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. تو دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.